भारत में मुस्लिम हिंदू फसादात होने वाले हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये होता है कि ये फसादात के जो मुजाहरे हैं ये एक ट्रेलर है, आगे कितनी संगीनी होने वाली है। और एक और अहम बात कि नरेंद्र मोदी अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको वो लूज कर रहा है, अपनी ग्रिप हुकूमत के ऊपर उसकी कमजोर हो रही है, और उसके लिए उसके पास वाहिद हल है और वो है जंग का। मोदी ये जरूर करेगा। अमित शाह आने वाले दिनों में, हम ये सामा बता सकते हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो ये है कि अमित शाह भारत के नए वजीर आजम हो सकते हैं, लेकिन मोदी उसके लिए राह हमवार करेगा पाकिस्तान के ऊपर। वो कोई मिशन वेंचर कर सकता है जो कि भारत के गले पड़ेगा। उसामा साहब, मुबारक नहीं मैं दूंगा क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपने जो कहा वो हम देख रहे हैं। अब मोदी अगला क्या काम कर सकता है और ये भारत के अंदर ये कितनी शिद्दत अख्तियार कर सकता है ये मामला। देखिए, सबसे पहले तो ये मोदी के उतरने की अगर बात करें तो यस, वो हो सकता है कि वो उतरे। इस सारे फसाद के नतीजे में इतना प्रेशर हो और चेहरा बदलना पड़े तो यस, ये हो सकता है कि चेहरा बदलना मजबूरी बन जाए। और दूसरी, अगर आपने जहां तक जंग की बात की, वो तो आई पड़ी है कब से। हम पिछले साल 2023 से इंडिकेट कर रहे थे कि वो अब इस तरह से नहीं आनी जैसे पहले कभी आया करती थी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। इस तरह से नहीं होगा, मामला सवेयर होंगे। इवन के ये भी चांसेस थे कि इस दफा आपकी मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान में पुश मारा जाए, ये भी हो सकता है। और खसूसन ये जो राजस्थान साइड या आपकी जो सिंध का एरिया उसमें पुश मारे, इस तरीके से हो सकता है। तीसरी ये बात है कि लाहौर भी क्रिटिकल हो सकता है, और ये सारी आपकी साइड जो है कहीं से भी इन एनी वे, इस दफा लाहौर भी कोई ज्यादा सेफ उसमें नहीं होगा। और उसके बाद ये है कि ये जो जंग होगी, ये जंग अब जब शुरू होगी तो इंडिया भी अब इससे नहीं निकल पाएगा और हम भी इससे नहीं निकल पाएंगे। मैक्सिमम चांसेस ये नजर आते हैं। इस दफा ये इन लोगों के मार्केटिंग स्टंट के तौर पे जो है ना वो नहीं होगा। जैसे होता है ना भाई, पहले तो होता है कि अपने आप को इलेक्शन में वोट लेने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, या इस तरह की कोई टैक्टिक्स के तहत जो है शुरू होता है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बड़ी अगर बात करें कि जी पाकिस्तान के जी टुकड़े करने की प्रेडिक्शंस देते हैं या होती हैं, तो भाई साहब इंडिया के भी टुकड़े उसी तरीके से होंगे। इंडिया के भी जो रियासतें हैं वो सारी की सारी अपनी अपनी उसकी अलग अलग बात करने लगेंगी। तो ये सब कुछ सेम टाइम पे ही सारा होना, अंदाज डिफरेंट होने हैं। कहीं कसूरवार कोई होगा, कहीं कसूरवार कोई होगा। तो जी, पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले तो कई आए और कई निकल गए। भारत के जो रियासतें हैं जहाँ वहाँ गवर्नेंस का हाल है, जो मामला हैं, वो तो इंशाल्लाह मैं और आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि भारत किस तरह टुकड़े होता है। पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले तो 1947 से ख्वाब देख रहे हैं, आज तक तो हुए नहीं इनसे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक आधा वो जैसे कहते हैं बाजू बूजू तो कट कुट ही जाता होता है, कोई नहीं उसकी खैर जो हम गवा चुके हैं। लेकिन बहरहाल आगे जो है मुस्तकबिल में ऐसे खतरात हम पे भी मंडला रहे हैं। और ये क्योंकि रीडिंग देना हमारा काम है, इसलिए मजबूरी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं जी बड़ा जबरदस्त और नूर है, नूर को जवाल नहीं। ये कहानियां हम नहीं इस पे बिलीव करते। और इंडिया भी इस सब में जाने वाला है, जिसके फसादात इतने बढ़ सकते हैं कि मोदी को अपने फेस सेविंग चाहिए हो, उसकी पार्टी को, और वो कहे कि मोदी तू उतर, तो चलो चेहरा चेंज करके अब एक दफा जो है ना काम करते हैं। इस तरह का कोई मैकेनिज्म भी हो सकता है। जेलेंस्की भी उधर उतर सकता है। जेलेंस्की के भी उतरने के चांसेस हैं ऐसे ही सेम। आपके अपने इधर शहजादे शहबाज शरीफ के भी चांसेस हैं। और ये सारे तकरीबन ये आपकी पूरी ईरान की इवन सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पूरी आपकी वो उतरने के चांसेस हैं जो लीडिंग पोजीशन या ड्राइवर जो है इस वक्त, जो ड्राइवर्स हैं जो इस वक्त सामने मतलब चला रहे हैं जो सिस्टम को, उन सब के। तो उसमें अब ये है कि जो आपका ईरान की अगर बात करें तो वो भी इसी सेम सिचुएशन में है।
تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو 29 مارچ کا جو سورج گرہن ہے نا وہ حکومتوں کو لگتا ہوتا ہے بیسیکلی، ہے پارشلی، لیکن چاند گرہن کے افیکٹ عوام کو لگتے ہیں. اب عوام کی حالت دیکھ لیں، اس کے بعد سے کتنا انریسٹ اور کتنی فرسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اب یہ چیزیں تو پہلے سے جیسے کہتے ہیں نا پری ڈیفائنڈ تھی اور اپنا رخ لے رہی ہیں. آج آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 1940 اور 47 میں پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو جا کے ریڈ کیا کریں، جو اس پہ بڑے آج کل انہوں نے انڈین لڑکوں نے بھی بنائے ہوئے، ہسٹورینز نے بھی ڈفرینٹ ہو، تو اس کو ذرا دیکھا کریں ماحول کیا ہوتا ہے 40 سے 47 تک کا. لیکن ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور یہ انڈیا کا جب پریشر بن گیا تھا، جب گورے کو لگا کہ اب ان کی ہماری جو اپنی فوج ہے، جو برٹش آرمی تھی، اس میں بغاوت ہو جائے گی، تب انہوں نے چھوڑی تھی جان. تب ان کو تھا کہ یار یہ اب کیونکہ بھرتی بھی سارے ادھر کے ہی ہیں، ہم برٹش آرمی نے جیسے ہی اپنے محسوس کیا نا کہ اب اندر سے بغاوت ہو سکتی ہے اور اس کی پکی خبریں ہو گئی، تب جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چھوڑیں گے ہی چھوڑیں گے، اب ہر حال میں آپ لوگ اپنا ڈیسائیڈ کرو کہ آپس میں کیسے کرنا ہے. اب یہاں جو آپ کی جو ریاستیں تھی، آزاد ریاستیں تھی، ان کو آپشن تھی کسی کے ساتھ ملو نہ ملو، اور کچھ جو ان کے رول میں تھی ان کو کہا تھا کہ آپس میں مل کے 1 یونٹ اور جو بھی سسٹم بنانا ہے اس کے تحت چل لو. تو ان کے فیصلے ہی نہیں ہو رہے تھے، ہر طرف دنگے ہو رہے تھے اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ بھئی کون کس کے ساتھ جائے اور کون کیا کرے. پھر ایون انہوں نے ڈنڈے سے یہ کہا کہ اب پھر ہم اپنی مرضی سے آپ کو نقشہ دیتے ہیں. یہ لوگ نہیں، آپ کے پولیٹیشین جو اتنی کہانیاں سناتے ہیں نا ہمیں کہ جی وہ فلانے نے یوں کر دیا تو کانگریس نے یوں کر دیا تو مسلم لیگ نے یوں کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیے. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ امن و امان سے آپس میں بیٹھ کے جو فارمولے طے کر کے ہمیں بتا دو، ہم نکل رہے ہیں باہر ان اینی وے. تو انہوں نے ایون وہ اتنے جلدی میں تھے، پھر اتنے جلدی میں تھے کہ انہوں نے اپنا جو گیون ٹائم تھا اس سے بھی پہلے یہ سب کر دیا تھا. اچھا، کیونکہ جنگ عظیم دوم میں بھی وہ سٹاک ہوئے تھے اس وقت، ایک وہ بھی پریشر تھا اور یہ بھی. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال جب ڈیولپ ہوتی ہے نا، تو اب وہ جس بندے کو بھیجتے ہیں نا، وہ ریڈ کلف، وہ بالکل ان نون آدمی تھا، لکیر شکیر اس کو نہیں پتا، تو اس کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ ادھر ہماری آبادی، ادھر ہماری آبادی، ادھر سے جی لائن کھینچتا جا. اب افسوس اور سمجھنے کا یہ نقطہ جو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے، صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون کہاں ہوگا، اس کے بعد بھی 10 سے 20 لاکھ جانیں گئی. اس کے بعد بھی اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب بھائی آزادیاں مل گئی، فیصلے ہو گئے، چیزیں ہو گئی، پھر بندہ کیوں مرا؟ بندہ تو پہلے فساد میں مر رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے فسادات کی بھیٹ چڑھ رہا تھا کہ آزادی دو. جیسے ہی آزادی کی بات آ گئی، چیزیں طے ہو گئی، پھر بندہ کیوں مر گیا؟ اور اتنی اموات ہماری، خیر اپنے فور فادرز ننہال کی سائڈ سے بڑا ان کی کہانی ہے، خوفناک درد بھری داستانیں ہیں، ہم بچپن میں سنتے تھے اور بڑے لاس ہوئے، بڑے جیسے کہتے ہیں نا اس کی ایک پرائس پے کرنی پڑی پاکستان کی قیمت ہی صرف خون بن گئی تھی. لیکن اب آپ کو سمجھنا یہ ہے، جو یہ نقطہ جہاں تک میں لایا ہوں، کہ یہ قدرت کے جو کام ہے نا آپ کو نہیں سمجھ آتے. اب ٹیکنیکلی تو جب فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد تو ایک بندہ نہیں مرنا چاہیے تھا، کیونکہ بندے تو اس لیے مر رہے تھے کیونکہ آپ لوگ کنفلکٹ میں تھے. جب کنفلکٹ ختم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، پھر کیوں مرا؟ لیکن اس کے بعد بھی اب بھی یہ ہوگا کہ سائیکل چیک کریں، 47 سے لگائیں نا ذرا، 50 اور 3 53 اور یہ 24 کتنا ہوا؟ 25 کرو، 75 ہوتا، اور اوپر 3 78، 80 سال کا سائیکل آ گیا سر پہ، جو میں کہتا ہوتا ہوں 80 سال بعد سر جی خون بہنا ہی بہنا ہے. اب وہ ادھر سے بہے، ادھر سے بہے، یوں کر کے بہے، وہ کر کے بہے، وہ آپ لوگ فرقہ واریت میں کریں، وہ آپ لوگ مذہبی منافرت میں کریں، وہ جنگوں سے کریں، وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں،
کیونکہ شیطان نے کھیپ تیار کر لی ہوتی ہے، اور آپ نے اتنے عرصے میں اسلام کی چادر اپنے امن کے دور میں جو مسلمان کو موقع دیا جاتا ہے تیاری کرنے کا، ہم وہ تیاری نہیں کر پاتے. اسلام کی وہ ترویج، وہ اشاعت، وہ مثال کے طور پہ یہ بڑے یقین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کتابوں پہ. میں عموماً دیکھ رہا تو مرزا صاحب کی ان کی بھی کتاب روایت، اور وہ حالانکہ بندہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کا ذریعہ. جیسے اس کے ذریعے سے اس نے، جیسے کہتے ہیں نا دین کو فروغ دینا کتابوں سے نہیں ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو معرفت خدا ہے وہ تو بتدریجن ہے، عمل کا نام ہے. کتاب آپ کو کہاں خدا تک ملا سکتی ہے کہ آپ اس کو دیکھ دیکھ کے خدا کو پہنچ جائیں گے؟ نہیں، چلیں گے، عمل کریں گے، عملاً ارتقائی عمل بڑھتا چلا جائے گا، پھر کہیں معرفت خدا نصیب ہوگی. تو اس لیے یہ جو ہماری سو کالڈ، میں اگلے بلکہ اس پہ پروگرام کرنے کا عہد بھی ہے، جو ترجمے ہیں اس وقت کے ایگزسٹنگ، یقین جانے وہ بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہے ہمارے ریلیجیس جو تھاٹس ہیں یا جو بلیفس ہیں. اب مجھے بتائیں، میں مطلب ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تھوڑا سا گیا ہوں ادھر، مجھے کیوں نہیں جسٹیفائی کر پا رہا؟ اگر مجھے اسلام سمجھ آیا، جس ٹریک پہ میرا دماغ جا رہا ہے، چیزیں بھی ویسی ہی ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہے کہ پریڈکشنز بھی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے خواب آیا، ٹھیک ہے، پریڈکشنز بھی آپ بتائیں. اچھا، عمران خان کو اچانک کوئی حادثہ نکالے گا، اے پی سی کائنڈ آف کچھ ہوگا، ایسا کچھ ہوگا، اے پی سی بلائی ہے کہ نہیں بلائی؟ وہ جو چلو اس کو تو ٹیکنیکلی قومی اس میں بدل دیا، اور ان کا مطالبہ آیا کہ نہیں آیا کہ عمران خان کو اس میں بلاؤ؟ تو دیکھیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب مسئلے کو سمجھیں کہ 72-73 فرقے ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا. ریشو اتنی ہے 0.1 کہہ لیں. اس ریشو پہ ہم اس ٹائم سارے کے سارے بڑے کانفیڈنٹ ہو کے روایتوں اور قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ بیٹھے ہوں. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0.1% چانس ہے کہ اس وقت موجودہ اس زمین پہ موجود آپ یا میں یا کوئی بھی مسلمان اتنا کانفیڈنس دکھا سکے. اس کا کانفیڈنس لیول کتنا ہونا چاہیے؟ 0.1. قرآن کے ترجمے میں بھی، قرآن کی انٹرپریٹیشن میں بھی، اور اسی طریقے سے جو آپ روایتیں. اور دجال کی ہم نے اس دن بات کی تھی، دجال کی 4 روایتیں ہیں سر جی، 4 روایتیں، 5-6، اچھا جس طرف بھی نکال لو. اچھا وہ ہم نے پاکستان کا بتایا ہے، وہ روحانی دنیا کی سمجھ لے خبر ہے. آپ کے جو اس ٹائم یوٹیوبر سارے ریسرچ کر کے بیٹھے ہیں، وہ بھی جا کے دیکھیں، ان کو ہم نے تھوڑی دیکھا تھا، وہ بھی پاکستان کی بات ہی کر رہے ہیں کہ سب سے قریب ترین جزیرہ یہیں لگتا ہے. اور حرکتیں بھی ماشاءاللہ دنیا کے ہینیس ترین کرائمز بھی ادھر ہی ہوئے ہیں. قبر کے مردوں کا ریپ اور دنیا میں کہیں نہیں ہوا، ان کو مل جاتی، یہاں قبر سے نکال کے ریپ ہوئے ہیں. اور باقی مطلب جو ظلم کی باتیں ہیں میکسیمم، میں تو اس پہ ہی ہمیشہ کہتا ہوں. تم بھی گورے نے جب اس کا بلکہ مسئلہ بھی یہ بنا تھا کہ ایف آئی آر کیسے کاٹیں، مردوں کے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں بنایا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب مردے کے ساتھ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے ایف آئی آر ہی نہیں تھی. بڑی تھی گورے نے بہت دور تک قوانین بنائے تھے، یہاں تک نہیں تھے جہاں تک پہنچ گئی بات. تو اب اس لیے یہ ہے کہ یہ آپ لوگ ہی چلے. اس کو ایک اور اینگل سے بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اس کو، کہ آپ لوگ ہی اتنے مرچ مسالے، یہ لونگ لاچیاں اور یہ اتنے سب کچھ اسی خطے میں کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ عرب کیوں نہیں کھاتے یہ اتنے سینیمن اور اتنی دار چینیاں اور اتنے میتھرے اور اتنی یہ سارے جو مسالے بن کے؟ کیونکہ یہ پرائم ٹارگٹ ہے اسی شیطانی دنیا کا، جناتی ان کا، اور شیطان کا تخت اگر ملتان میں بھی لگا لو. اچھا ہاں، کیسی کو ریلیشن ہے، شیطان بھی ادھر دجال بھی ادھر، بہترین کمبینیشن نہیں بنتا؟ اس کے بعد جتنا مرچ مسالہ آپ کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ آپ سے ابلا ہوا کیوں نہیں کھایا جاتا؟ آپ لوگ کیوں نہیں، کیا مجبوری ہے آپ کی؟ کبھی کسی جن زدہ کو دیکھیے گا، جب حاضری والے کوئی کیسز دیکھیے گا، مرچیں یوں کھا رہے ہوتے ہیں، پکڑ پکڑ کے مرچیں. میں نے خود کھاتے دیکھا ہے لال مرچیں یوں پھک کے. بات کو سمجھیں، آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں.
کہ بھائی آپ لوگ موسٹ کریٹیکل ایریا کا پارٹ ہیں، پوری دنیا کا گزارا اسلام کے بغیر ہو جائے گا. پاکستان انڈیا میں بسنے والوں کے لیے ایک ہی سلوشن ہے کہ اللہ کی جو آپ کے لیے تقوی کا جو انتظام کیا گیا ایک چادر ہے اسلام، اس کو اوڑھو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ آپ نہیں بچتے، دنیا بے شک جو مرضی ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں پہ جو یہاں انڈیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ لوگ تو وہ ہیں جو پاکستان بننے کے بعد بھی 20 لاکھ بندہ مرا لیا. مطلب عقلیں دیکھیں نا، اس خطے کی سینس چیک کریں. مطلب فیصلہ ہونے کے بعد 20 لاکھ بندہ، یار کم آن، اس سے پہلے تو پوری دنیا مرتی ہے. تو اس دفعہ بھی یہ وہی سائیکل دوبارہ آیا پڑے. خون بہت بہن ہے، حفاظت میں آ جائیں، اپنے قبلے سیدھے کر لیں، یہ موسٹ کریٹیکل ایریا ہو.